Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम दोस्तों, ज़िलहिज्जा की पहली ही तारीख़ से मुस्तहब ये है कि अपने बाल, चाहे वो ज़ेर बगल हो या सर के हो या जहाँ के भी हो, नाखून वग़ैरह ना काटें। जो हज़रात कुर्बानी दे रहे हैं वो तो इसका ख़ास एहतमाम करें, और जो न भी दे रहे हैं तो वो भी अगर सवाब की नीयत से अपने बाल नाखून नहीं काटेंगे तो उसे इस अमल का सवाब मिलेगा, मुस्तहब का सवाब मिलेगा। असल में इन दिनों में मक्का मुअज़्ज़मा में इन क़ुरबानी के अय्याम में मुबारक और बहुत मुक़द्दस इबादत हो रही होती है, यानी हज बैतुल्लाह, और अल्लाह के मेहमान वहाँ इहराम की हालत में मौजूद होते हैं, जो एक दीवानगी का आलम होता है। और दीवाना का काम क्या है? नाचना, पत्थर मारना, जी दौड़ना। तो ये अल्लाह के दीवाने जो अल्लाह के ख़ास मेहमान हैं वहाँ पहुँचे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबों को तौफ़ीक़ अता फ़रमावे, आमीन। तो इहराम की हालत में उन्हें इन चीज़ों की ममानियत है कि अपने बाल ना काटें, अपने नाखून ना तराशें, बल्कि इहराम की हालत में तो ये भी मना होता कि शिकार की तरफ इशारा तक न करें, अपने सर के जूं को भी ना मारें, वग़ैरह वग़ैरह। तो इन ख़ास अय्याम में वहाँ एक इबादत हो रही होती है, और वो अल्लाह के दीवाने अपने बाल नाखून नहीं काटते, अल्लाह के हुक्म के सामने वो दीवानगी को पेश करते हैं। तो कहा कि हम लोग अगर इस मुक़द्दस इबादत में शरीक नहीं हो सके तो कम अज़ कम अल्लाह के उन ख़ास मेहमानों की मुशाबहत ही कर लें, ताकि अल्लाह की जो ख़ास रहमतें उन हज़रात पर नाजिल हो रही हैं उसकी कुछ छींटें हम पर भी पड़ जावें। मोहतरम दोस्तों, जो हज़रात बाहर मुल्क में रहने वाले हैं, क्या अगर वो क़ुरबानी का पैसा अपने वतन पर भेजा दें और यूँ कहें कि आज मेरी तरफ़ से क़ुरबानी कर दो, और यहाँ कर दी जाए तो क़ुरबानी हो जाएगी? देखो, सबसे पहली बात यह है कि एक शख्स जैसे अरब में रहता है, अरब एक दिन आगे है, यानी वहाँ की तारीख़ एक दिन आगे है। वो वहाँ से 10वीं ज़िलहिज्जा को कह रहा है और यहाँ हिंदुस्तान में 9वीं ज़िलहिज्जा है, तो क़ुरबानी हो ही नहीं सकती। अलबत्ता वो वहाँ से 11वीं ज़िलहिज्जा को कह रहा हो और यहाँ 10वीं ज़िलहिज्जा है तो क़ुरबानी हो जाएगी। हाजी हज़रात जो हज के मौका पर मिना में क़ुरबानी देते हैं वो हज की क़ुरबानी है, उससे ईद उल अज़हा की क़ुरबानी नहीं टलती। इसलिए साहब इस्तिताअत होने की वजह से हाजियों को एक ईद उल अज़हा की क़ुरबानी अलग से देनी होगी, चाहे वो वहाँ देवे या यहाँ क़ुरबानी के दिनों में दिलावे, वो अलग से देनी होगी, क्योंकि वो साहब इस्तिताअत है। और हज में जो क़ुरबानी हुई है वो हज की क़ुरबानी है। वहाँ अगर किसी गलती की वजह से दम देना पड़ जाए तो दम का जानवर वही ज़बह करना होगा और ग़ुरबा फ़ुक़रा में तक़सीम करना होगा, ना ये कि हम अपने वतन पर जाएंगे तो दम देंगे, ये सही नहीं। हज अफराद करने वाले यानी मक्का के बाशी और वहाँ के मकामी हज़रात के लोगों पर हज की क़ुरबानी वाजिब नहीं, वो वहाँ बकरीद की क़ुरबानी करें, यानी ईद उल अज़हा की क़ुरबानी करें। हम जो बाहर मुल्कों से हज के लिए जाते हैं तो हम पर हज तमत्तु या हज क़िरान है, हम अपनी सहूलत के पेश नज़र या तो हज तमत्तु करते हैं या हज क़िरान करते हैं, तो हमें हज की क़ुरबानी वही करनी होगी, ना ये कि अपने वतन पर। तो क़ुरबानी अय्याम ख़ास के साथ और ख़ास जानवरों के साथ और वक्त मुअय्यना के साथ क़ुरबानी है। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, क़ुरबानी किस पर वाजिब है? तो इसका जवाब ये है कि क़ुरबानी उस शख्स पर वाजिब है जो साहब निसाब हो, और साहब निसाब
کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی قیمت ہو، یا اتنی مالیت کی تجارتی سامان ہو، یا ضروریات زندگی کے علاوہ یعنی حاجات اصلیہ کے علاوہ اور بیشی سامان ہو، جس کی قیمت سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، یعنی صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو ان صورتوں میں ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ یا قربانی کے ایام میں کہیں سے مال آیا جس سے وہ صاحب نصاب بن گیا، تو ان صورتوں میں قربانی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر قربانی واجب ہے اور وہ شخص قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ وعید ہے، حدیث پاک میں اتنی سخت وعید ہے کہ جس پر قربانی واجب تھی اور وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی صحیح ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں؟ مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، اصل بالغ ہی ہے لیکن اس کے ساتھ عاقل و بالغ ایک ہی چیز ہے، جس سے مجنون اور پاگل نکل گئے۔ مقیم ہونا، اس سے مسافر نکل گیا۔ مسافر کہتے ہیں جو اپنے گھر سے شرعی اعتبار سے 48 میل کی دوری کی نیت سے باہر جانا ہوا ہو، یعنی اپنے گھر سے 48 میل شرعی وہ دور گیا ہو، تو اپنے مضافات سے اپنی بستی کے جو ہے آس پاس ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ یا قبرستان، وہاں سے اس کی مسافرت کا حکم جو ہے شروع ہو جاتا ہے، جس کو یوں سمجھ لیجیے کہ 92 کلومیٹر دور سفر کرنا ہوا، تو ایسا شخص مسافر ہے، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ابھی بتایا گیا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی ہو وغیرہ وغیرہ، تو ان صورتوں میں قربانی اس پر واجب ہے۔ اور ان تمام شرائط کا یعنی مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، مقیم ہونا اور صاحب نصاب ہونا کا، ان تمام چیزوں کا ایام قربانی میں پایا جانا، اگر ان میں سے کوئی شرط مفقود ہے، اس موجود نہ ہو، تو ایسے پر قربانی واجب نہیں۔ محترم دوستو، ایک شادی شدہ فیملی، میاں بیوی بچے ایک فیملی کہلاتی ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ ایک بکرا کی قربانی ایک فیملی کی طرف سے کافی ہو گئی، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ شوہر اپنا حساب کر کے دیکھے اور بیوی اپنی زیورات اور ضرورت سے زائد سامانوں کا حساب کرے۔ اگر دونوں اپنے اپنے حساب سے صاحب نصاب ہیں تو دونوں کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، دونوں کو قربانی کرنی پڑے گی، واجب ہے۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اپنی اولاد کی طرف سے نہیں، بلکہ نابالغ اولاد اگر مالدار بھی ہو تو بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے۔ اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہو گئی، لیکن اپنے مال میں سے کرے، اس کے مال میں سے ہرگز نہ کرے۔ بھائی قربانی کے ایام گزر گئے اور کسی وجہ سے قربانی نہیں کر پائے تو اگر جانور لے لیا ہے تو بعین ہی وہی جانور صدقہ کر دے اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کرے۔ خصی بکرا اگر پیدائشی مخنث ہے، ہجڑا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر گابھن جانور جس کے پیٹ میں بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے، اور گابھن کے پیٹ سے بچہ مردہ نکلے تو ایسے کا کھانا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست نہیں۔ ایک بالکل بوڑھا جانور جو انتہائی طور پر بزرگی کے آخری حصہ میں پہنچ چکا ہو،
کہ جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہیں ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ذبح میں اس کا خاص دھیان رکھے، جب جانور کا چاروں رگیں کٹ جائے اور کلی طور پر پورا خون نکل جائے اور بالکل ٹھنڈا پڑ جائے تب اسے بنانا شروع کرے۔ قصاب حضرات اس کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ انہیں توفیق دے۔ قربانی کے کھال اگر کوئی جائے نماز یا مشق یا ڈول بنا کر خود استعمال میں رکھنا چاہے تو یہ جائز ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے، ورنہ بعین ہی وہی کھال یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، اور قیمت میں جو پیسے ملے ہیں وہی فقراء میں تقسیم کرنا بہتر ہے۔ اور اس کا مستحق مدارس دینیہ جہاں دینی تعلیم ہو رہے ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں، اور وہاں دینا ثواب جاریہ بھی ہے۔ ہم جو جانور لیے وہ اگر دودھ والا جانور ہے تو اس کے دودھ کو سارا کا سارا صدقہ کر دینا چاہیے، اور اس کی رسی جھول سب کچھ صدقہ کر دے، یہی افضل ہے۔ محترم دوستو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی مکمل طور پر ذبح بھی نہیں کیا کہ قصاب نے چھری لے لی، تو اس صورت میں اس کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جب دو آدمی مل کر گلا کاٹیں گے تو دونوں کو تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور مکمل حرام ہو جائے گا، گوشت کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ کہ عورت کا ذبیحہ کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، ذبح کر سکتی ہیں۔ ذبح کی تیاری کے وقت اگر جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جس سے قربانی درست نہیں ہوتی تو اس کا اعتبار نہیں، اس کو عیب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ قربانی کا گوشت کیا کافروں کو دینا جائز ہے؟ جواب، اللہ کا حکم ہے، قرآن مقدس میں ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور حاجت مند فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یہاں اللہ پاک نے کوئی شرط نہیں رکھا، اس لیے جائز ہے۔ ہاں، اگر تمہیں یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ یہ شراب کے لیے کباب بنائے گا تو پھر بے حرمتی سے بچنے کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ گوشت کا 3 حصہ کرنا مستحب ہے، ایک خود رکھے اور دوسرا اعزاء اقارب دوست احباب کو دے، اور تیسرا حصہ غرباء مساکین میں تقسیم کرے، یہی بہتر ہے۔ لیکن اگر فیملی بڑی ہے تو سب کا سب خود رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ چند شرکاء آپس میں گوشت تقسیم کرنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ ایک ہی جگہ مل جل کر کے کھانا پکانا اور دوست احباب کو بانٹنا کھلانا انہیں پسند ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، اگر آپس میں تقسیم نہیں کرنا چاہتی ہے اور مل جل کر کے سب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہاں آپس میں کھائیں پلاویں، اور جو آوے ہمارے رشتہ دار ان کو دیویں بھی، اور اس پر سب متفق ہے، رضامند ہیں، تو بالکل درست ہے۔ لیکن آپس میں اگر تقسیم کریں گے تو پھر ٹھیک اور برابر سرابر تقسیم کرنا ہوگا، اٹکل سے کام نہیں چلے گا، ورنہ جدھر بیشی ہوا سود ہو جائے گا اور گناہ ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، غور سے سنو، ساجھے کی قربانی میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ اگر ایک شخص قربانی کی جانور خریدتے وقت یہ ارادہ کر لے کہ اگر کوئی دوسرا شریک ہوگا تو میں اسے شریک کر لوں گا، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر خریدتے وقت ایسی نیت نہیں کی تھی اور کوئی دوسرا بعد میں شریک ہونا چاہے تو شریک کرنا بہتر تو نہیں ہے، مگر دیکھا جائے گا کہ جو شریک کر رہا ہے وہ امیر ہے یعنی صاحب نصاب ہے، یا غریب ہے یعنی صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگر امیر آدمی ہے تو شریک کر سکتا ہے، اور غریب ہے یعنی صاحب نصاب نہیں ہے تو شریک نہیں کر سکتا۔ ہم جب بھی قربانی کا جانور خریدیں تو اصل مالک ہی سے خریدیں۔ ادھ بٹے پہ پالنے والے یعنی جو لوگ اصل مالک سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں آپ کی بکری چراؤں گا، سال 2 سال میں جتنے بچے ہوئے ہم دونوں آدھے آدھے بانٹ لیں گے،
تو اس طرح کی بکری یا خصی لینی ہو تو اصل مالک ہی سے لیں. اگر کوئی ادھ بٹے والے سے لے کر قربانی کر دے تو یہ قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طرح قربانی کے جانور میں دتا ہوا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اصل عمر ہی ہے، کیونکہ آج کل ایک سے ایک فراڈ موجود ہے اور بسا اوقات بزنس کرنے والے آنکھ کی جگہ پتھر کی آنکھ اور جڑ سے ٹوٹی ہوئی سینگ اور اکھڑی ہوئی دم کو کیمیکل سے جوڑ دیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کی غیر اعتمادی کی وجہ سے تسلی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ دتا ہوا ہے یا نہیں، چونکہ ذہن میں عام طور پر ہماری بسی ہوتی ہے کہ بکرا بکری سال بھر کے بعد ہی یعنی 13ویں یا 14ویں ماہ میں دتے ہیں. تو اصل دتا ہونا ضروری نہیں ہے، کھیری ہی دات ہو. تو اصل یہ دیکھنا ہے کہ بکرا بکری 1 سال کا ہے یا نہیں، گائے بیل بھینس بھینسا 2 سال کا ہے یا نہیں، اونٹ 5 سال کا ہے یا نہیں. تو بکرا بکری کا 1 سال ہونا اور گائے بیل بھینس بھینسا کا 2 سال کا ہونا اور اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے. گزشتہ سال اگر کوئی بکرا قربانی میں 10 ذی الحجہ کو پیدا ہوا اور 10 بجے پیدا ہوا تو اس سال 10ویں ذی الحجہ کو 10 بجے کے بعد اس کی قربانی درست ہو جائے گی. قمری سال تو 355 ہی دن کے ہوتے ہیں اور ہم اسی کو حکم شریعت میں مقدم رکھیں گے نہ کہ شمسی سال کو، چونکہ وہ 365 دن کے سال ہوتے ہیں. ساتھ ہی جانور کا سالم الاعضاء ہونا یعنی تمام بدن کا صحیح تندرست ہونا، محفوظ ہونا، صحیح سالم ہو، تمام اعضاء صحیح ہو. بسا اوقات جانور کو گاڑی سے اتار چڑھاؤ کرنے کی وجہ سے جو خراش آ جاتا ہے اس سے کوئی حرج نہیں اور وہ عیب میں شامل نہیں. ایسے جانور کی قربانی بلا شبہ درست ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے. ہم اس میں کوتاہی نہ برتیں. بعض احباب ایسے ہیں کہ جن پر پچھلے چند سالوں سے قربانی واجب تھی، لیکن انہوں نے پچھلے چند سال لاپرواہی میں گزار دیے، قربانی نہیں کیے. اب ان کا احساس جاگا تو وہ کیا کریں؟ جواب: قربانی کی قضا نہیں ہے. اب ایسا شخص جس پر پچھلے 2-4 سال سے قربانی کی وجوبیت چلی آ رہی ہے یعنی ادائیگی اس کے ذمہ باقی ہے، تو وہ ہر سال کا وجوبی حصہ نکال کر صدقہ کر دے، یعنی رقم کی شکل میں وہ نکال دے اور ساتھ ہی توبہ استغفار بھی کرے. بعض جگہ ایک مزاج بنا لیا گیا ہے کہ وہ ہر سال گھر والوں میں سے کسی نہ کسی کا نام بدل کر قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو فرض کر لیجئے کہ گزشتہ سال والد صاحب پر قربانی واجب تھی اور اس سال بھی انہی پر قربانی واجب ہے. تو گزشتہ سال والد کے نام سے دیا گیا تھا، اس لیے وجوبیت ان پر سے ساقط ہو گئی، لیکن اس سال والدہ کے نام سے دے دیا گیا جن پر قربانی واجب ہی نہیں تھی. تو اس صورت میں والد صاحب ترک واجب کے مرتکب ہوئے اور گنہگار ہوئے، اور والدہ کے نام سے قربانی کر دی گئی جس پر واجب ہی نہیں تھی، تو یہ قربانی نفل ہو گئی. تو ہمیں اس کا خیال رہے کہ قربانی واجب کس پر ہے، اس کی طرف سے قربانی دی گئی ہے یا نہیں. محترم دوستو، غلط رسم و رواج سے بچنا چاہیے. آج قربانی کے نام پر بھی اور اس کے ساتھ بہت ساری رسمیں جو ہیں ہماری زندگیوں میں شامل ہے. مثلا جانور کو فخریہ گھماتے ہیں لوگ، شوبازی کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ درست نہیں. ہاں اگر ترغیب اور ذوق شوق دلانے کی وجہ سے بنیت صحیح گھما رہا ہو تو جائز ہے. دوسری چیز، قربانی کے جانور کو سجانا
مثلاً مہندی لگانا، گلے میں پھولوں کا ہار پہنانا یہ جائز ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اکرموا ضحایاکم، تم اپنے قربانی کے جانوروں کی تعظیم و تکریم کرو، تو یہاں تک درست ہے۔ نیت کی درستگی کے ساتھ سارے کام بہتر ہوتے ہیں۔ بعض گھرانوں میں ہمارے دیار میں ایسا دیکھا گیا کہ ذبح سے پہلے قربانی کے جانوروں کو بعض لوگ مٹھائیاں کھلاتے ہیں، اور یہ ایک رواج کے تحت ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ بعض حضرات قربانی کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لد کر دروازوں کے باہر پہ لگاتے ہیں، پنجہ مارتے ہیں، جس کا حاصل شوبازی اور ریاکاری کے سوا کچھ نہیں۔ بھائی ایسا کرنا کفار مکہ کے افعال میں سے ہے، کفار مکہ کے افعال کی مشابہت ہے۔ کفار مکہ اپنی قربانیوں کا خون دیوار کعبہ پر مارتے تھے، اور حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو قوم جس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے وہ اسی میں سے ہے۔ اعاذنا اللہ، اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اور بعضے تو حد ہی پار کر جاتے ہیں کہ اس خون کو کپڑے میں لد کر تبرکاً رکھ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعویذ کی طرح گلے میں ڈالتے ہیں۔ انا للہ۔ اللہ پاک قرآن عظیم میں فرما رہے ہیں وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اللہ پاک نے تم پر مردہ اور خون کو حرام کیا ہے۔ تو یہ مردہ اور خون کو تم پر حرام کیا، اور ہم اس حرام شے کو تبرک بنائیں، اللہ کی پناہ۔ اللہ پاک ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح مثانہ، یعنی جس کو کہتے ہیں یہ یورین بلاڈر، کیس ہے پیشاب کی تھیلی، تو مثانہ یا پتا جس کو پت کہتے ہیں، اور نر جانور کی شرمگاہ جس کو بعض حضرات کپورے کہتے ہیں، اور مادہ جانور کی شرمگاہ، اور غدود جو جانوروں کے جسم پر گلٹی ہوتی ہے نہیں، یہ سب کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ خون تو حرام ہے، اور ان سب چیزوں کو مکروہ تحریمی کہا گیا۔ اوجڑی کو اکثر علماء کرام جائز بتاتے ہیں، یعنی جواز کے قائل ہیں، لیکن بعض علماء اسے مکروہ بھی سمجھتے ہیں۔ محترم دوستو، نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی قربانی کی عبادت میں لازمی ہے۔ بعض حضرات شوبازی اور شہرت حاصل کرنے کی غرض سے 1,00,000 2,00,000 2,50,000 کی جانور خریدتے ہیں، اور کبھی کبھی تو مقابلہ ہوتا ہے، تو اس میں ثواب کے بجائے گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان فخریہ کہتا ہے کہ میں اتنے پیسے کا جانور لایا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو عذراہ کرم مشورہ دیتا ہوں کہ وہ چند جانور لے لیں اور قربانی کریں۔ اس طرح ہر جانور کے بالوں کے برابر نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی، اور زیادہ سے زیادہ فقراء اور غرباء میں وہ گوشت بھی تقسیم کر سکیں گے، تو ان لوگوں کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ویسے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق قیمتی جانور لے سکتا ہے، میں اس کا مخالف نہیں، چونکہ ہر ایک کی استطاعت جدا گانا ہے۔ باقی فربا جانور یا خوبصورت جانور کا ہونا یہ تو زیادہ بہتر ہے۔ خوبصورتی کا اشارہ تو قرآن مقدس سے ثابت ہے، جیسا کہ پہلے پارے میں ہے تسر الناظرین، جو دیکھنے والے کو بہت ہی اچھا لگتا ہو، آنکھوں کو بھا جاتی ہو۔ اور فربہی کے بارے میں تو حدیث پاکی میں ہے سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو فربہ کیا کرو، مگر دیکھو بھائی ناموری اور شہرت کے لیے نہ ہو، کیا ہے اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ ہم تو اللہ کے لیے جتنی زیادہ سے زیادہ چیز ہم قربان کریں بہتر ہے۔ اللہ پاک کا حکم بھی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ چیز اللہ کے راستے میں جو سب سے زیادہ محبوب ہو، جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، کیونکہ
جتنی للہیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ قربانی کریں گے اتنی ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگی۔ اللہ پاک کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، یعنی اللہ پاک تمہاری شکل و صورت اور لباس و پوشاک اور چہرے کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ پاک ہمیں خلوصیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to